हाई टेक न्यूज के दीनी प्रोग्राम्स को पेश करने में ताउन किया है टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विसेज के डायरेक्टर सैयद राशिद अली ने। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। काबिल क़द्र सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का उन्वान है लो जिहाद के नाम पर इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश। अल्लाह जल्ल शानुहु ने इंसान की फितरत कुछ ऐसी रखी है कि वह महब्बत का भूखा है, इसीलिए उसे खुशी के माहौल में ऐसे लोगों की जुस्तजू होती है जो उसकी खुशी में शरीक हो सकें। ये शिरकत उसकी खुशी को और ज़्यादा कर देती है। इसी तरह किसी गमखार की मौजूदगी उसके गम को हल्का करने का बाइस बनती है। ये महब्बत उसे अक्सर ऐसे रिश्तों से हासिल होती है जो फितरी है और जिसमें उसके इख्तियार को कोई दखल नहीं, और एक रिश्ता ऐसा भी है जिसको इंसान अपनी पसंद और इख्तियार से वजूद में लाता है। यह है रिश्ते निकाह। निकाह के बंधन में बंधने वाले मर्द और औरत का एक ख़ानदान, एक इलाक़ा और एक ज़बान से वाबस्ता होना कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सी दफ़ा बिल्कुल अजनबी लोगों के दरमियान रिश्ता तय पाता है, लेकिन ये रिश्ता ऐसी महब्बत व उल्फत को जन्म देता है जिसकी गहराई अक्सर औक़ात दूसरे तमाम रिश्तों से बढ़ जाती है। पुराने रिश्ते इस नए रिश्ते के मुकाबले में फीके पड़ जाते हैं। ये रिश्ता इस वजह से भी अहम होता है कि दोनों फरीक का मुस्तक़बिल बड़ी हद तक मौत तक एक दूसरे से जुड़ा होता है। ये एक दूसरे के ज़रिए माँ बाप बनते हैं और बाहमी ताउन के साथ अपने जिगर पारों की परवरिश करते हैं। एक ज़माने तक वो खुद एक दूसरे के लिए सुनहरे ख्वाब की हैसियत रखते थे और अब दोनों मिलकर अपनी आइंदा नस्ल के लिए ख्वाब देखते हैं। इसीलिए रिश्ते निकाह में दोनों फरीक के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा हम आहंगी होनी चाहिए। ये हम आहंगी रिश्तों को
مضبوط اور پائیدار بناتی ہے۔ جو لوگ وقتی طور پر کسی پر دل پھینک دیتے ہیں اور اس بنیاد پر ازدواجی رشتے سے بندھ جاتے ہیں، عموماً ان کے درمیان تعلق میں استحکام اور مضبوطی باقی نہیں رہتا۔ ہم آہنگی کے لیے ایک ضروری شرط ہے فکر و عقیدے کی موافقت بھی۔ سوچئے کہ اگر ایک شخص اللہ کو ایک مانتا ہو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی رکھنے کو سب سے بڑا جرم تصور کرتا ہو، اس کی اس شخص کے ساتھ 24 گھنٹے کی زندگی میں کیسے موافقت ہو سکتی ہے جو سینکڑوں مخلوقات کا پجاری ہو؟ جب دونوں کے مذہبی تہوار آئیں گے تو اگر وہ اپنے نظریے میں سنجیدہ اور سچا ہو تو کیا ان کے درمیان نزاع پیدا نہیں ہوگی؟ جب اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان کی مذہبی وابستگی کا مسئلہ آئے گا تو کیا آپس میں کھینچتان کی نوبت نہیں آئے گی؟ یقیناً آئے گی۔ اسی لیے اسلام میں جو چیزیں نکاح میں رکاوٹ مانی گئی ہیں، جن کو فقہ کی اصطلاح میں موانع نکاح کہا جاتا ہے، ان میں ایک اختلاف دین بھی ہے۔ اس کی تفصیلات کو 3 نکات میں سمیٹا جا سکتا ہے۔ اول یہ کہ مسلمان لڑکی کا نکاح کسی بھی غیر مسلم لڑکے سے نہیں ہو سکتا، خواہ وہ یہودی و عیسائی ہو یا کافر اور مشرک جیسے ہندو وغیرہ۔ اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ایک عورت کے لیے مخالف ماحول میں اپنے ایمان کی حفاظت دشوار ہو جائے گی۔ دوسرے کسی مسلمان مرد کا نکاح یہودی اور عیسائی عورت کے علاوہ کسی بھی غیر مسلم عورت سے نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے اس میں ہندو خواتین بھی شامل ہیں۔ تیسرے مسلمان مرد کا نکاح یہودی اور عیسائی عورت سے ہو سکتا ہے، لیکن اس سلسلے میں 2 باتیں پیش نظر رہنی چاہیے۔ ایک یہ کہ یہودی اور عیسائی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے حکومت کے مردم شماری کے خانے میں اپنے ساتھ یہودی یا عیسائی لکھا ہو، جیسا کہ آج کل اہل مغرب کا حال ہے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ حقیقتاً یہودی اور عیسائی ہو، یعنی خدا پر، نبوت پر، الہامی کتاب پر اور آخرت کے نظام پر ایمان رکھتی ہو۔ دوسرے، اگرچہ یہودی اور عیسائی خواتین سے نکاح کی گنجائش ہے، لیکن یہ بھی کراہت سے خالی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ شام کے علاقے میں مسلمان مرد یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح کر رہے ہیں تو اس کو سختی سے منع کیا۔ اس کی 2 مصلحتیں بالکل واضح ہیں۔ پہلی مصلحت یہ ہے کہ اس سے مسلم خاندانوں میں غیر اسلامی افکار اور اجنبی تہذیب کے داخل ہونے کا اندیشہ ہے۔ دوسری مصلحت یہ ہے کہ سیاسی اور دفاعی اعتبار سے مسلمانوں کے حرم میں ایسی خواتین کا آنا نہایت نقصان دہ ہے۔ جنرل اکبر خان نے سیرت نبوی پر اپنی کتاب حدیث دفاع میں اس پر بڑی چشم کشا گفتگو کی ہے۔
1967 کی جنگ میں اسرائیل کی کامیابی اور مصر و شام کی شکست کا بنیادی سبب یہی ہوا کہ بڑے بڑے کمانڈروں کی بیویاں عیسائی اور یہودی تھیں، اور سارے جنگی راز لمحہ بلمحہ اسرائیل تک پہنچ رہے تھے۔ افسوس کہ عربوں کی آنکھ اب تک نہیں کھلی۔ مصر کے موجودہ ڈکٹیٹر سیسی کی ماں یہودی تھی، یہاں تک کہ اس کا ماموں طویل عرصے تک اسرائیل کا وزیر تعلیم رہا۔ اسی طرح شاہ اردن کی بیوی عیسائی ہے۔ یاسر عرفات مرحوم کی بیوی کا بھی یہی حال تھا۔ یہی بے راہ روی ہے جس نے مسلم ملکوں کو ایسا کمزور کر دیا ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی طاقتوں سے آنکھ ملانے اور ان کے سامنے زبان احتجاج کھولنے کی بھی ہمت نہیں کر پاتے۔ اس لیے کوئی شبہ نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو جو تنبیہ فرمائی تھی وہ ان کی فراست ایمانی اور گہری بصیرت پر مبنی تھی۔ بہرحال اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ مشرک مرد سے مسلمان عورت کا یا مشرک عورت سے مسلم مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ افسوس کہ اس روشن حقیقت کے باوجود اس وقت فرقہ پرست طاقتوں نے لو جہاد کا افسانہ چھیڑ رکھا ہے۔ اگر اسلام اس کا قائل ہوتا اور مسلمان نکاح کو اشاعت اسلام کا ذریعہ بنانا چاہتے تو غیر مسلم اقوام سے نکاح کی ممانعت نہیں کی گئی ہوتی، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی، جیسا کہ آج کل عیسائی دنیا میں کی جاتی ہے۔ بلکہ اسلام میں تو یہ بات بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ کوئی مرد یا عورت اس لیے اسلام قبول کرے کہ اس کی فلاں شخص سے شادی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور ہدایت کو حاصل کرنا اس کا مقصد نہ ہو۔ عہد نبوی میں مکہ فتح ہونے سے پہلے تک یہ بات واجب قرار دی گئی تھی کہ وہ مدینہ منورہ ہجرت کر جائیں۔ ایک صاحب اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن وطن سے جو فطری محبت ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کا دل ہجرت کرنے پر آمادہ نہیں تھا، لیکن وہ جس خاتون سے نکاح کرنا چاہتے تھے اس خاتون نے شرط لگا دی کہ اس کے لیے ہجرت کرنی ہوگی۔ بالآخر انہوں نے ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی، چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمل کی قبولیت اور اس پر اجر و ثواب کا مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، جس کی نیت اللہ اور رسول کی خوشنودی حاصل کرنا ہوگی اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف سمجھی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور جس کی ہجرت نکاح یا کسی دنیاوی غرض کے لیے ہو اس کی ہجرت قابل اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص دل کی آمادگی کے ساتھ اسلام قبول نہ کرے، صرف اس لیے مسلمان ہو جائے کہ فلاں لڑکے یا لڑکی سے میری شادی ہو جائے، تو اندیشہ ہے کہ اس کو کما حقہ اجر و ثواب نہ ملے، اور اگر وہ اسی کیفیت پر قائم رہے تو یہ ایک طرح کا نفاق ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آخرت میں اس کا ظاہری ایمان اس کے منہ پر مار دیا جائے۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے ہمیشہ حلال و حرام کی سرحدوں کو باقی رکھا ہے،
اور معتبر اور دیندار مسلمانوں نے کبھی غیر مسلم لڑکیوں کو بحیثیت منکوحہ اپنانے کی کوشش نہیں کی۔ بعض لوگ اکبر کی شادی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ شادی راجپوتوں کی رضامندی بلکہ رغبت کی بنیاد پر ہوئی تھی، اور اکبر کوئی عالم یا دیندار مسلمان نہیں تھا کہ اس کے عمل کو مسلمانوں کے سر تھوپا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اپنے ضمیر کی آواز پر کسی مذہب کو قبول کر لے اور اپنے ہم مذہب سے نکاح کرنا چاہے تو ہمارے ملک کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے، اور اس کو تبدیلی مذہب کے لیے شادی نہیں کہا جا سکتا۔ اور اگر موجودہ مخلوط ماحول میں کوئی اپنی پسند کی بنا پر دوسرے مذہب کی لڑکی یا لڑکے سے رشتہ کرتا ہے تو اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اور کم سے کم ہندوستان میں ایسے واقعات بہت پہلے سے ہوتے آئے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں۔ خود مہاتما گاندھی جی کے خاندان میں اس کی مثال موجود ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس فرقہ پرست گروہ نے اس وقت اس افسانے کو رائی سے پہاڑ بنا دیا ہے، ان کے گھروں میں ایسے واقعات زیادہ پیش آتے رہتے ہیں۔ بی جے پی کے متعدد اعلیٰ قائدین کی بیٹیوں یا بہنوں نے اپنی رضامندی بلکہ اصرار سے مسلمانوں سے شادی کی ہے۔ وہیں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ بعض غیر مسلم مردوں نے مسلمان عورتوں سے شادی رچائی ہے، اور ایسی مثال بھی موجود ہے کہ بعض دفعہ عشق کے دیوانے مسلمان عاشق نے ہندو خاتون سے شادی کے لیے اسلام سے محرومی کو گوارا کر لیا۔ فلمی دنیا میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ غرض کہ ایسی شادیاں مذہب کی اشاعت کے جذبے سے نہیں ہوتی بلکہ نفسانی جذبات کے تحت ہوتی ہیں۔ اس میں ہندو مسلم کا کوئی امتیاز نہیں۔ ایسے واقعات کو لو جہاد کا نام دینا جھوٹ اور دھوکہ کی بنیاد پر اپنے سیاسی قد کو اونچا کرنا ہے۔ علماء اور خطباء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کی نئی نسل کو نکاح کے سلسلے میں اسلامی تصورات سے واقف کرائیں اور ایسے واقعات کو روکنے کی کوشش کریں جن میں ایک مسلمان لڑکا ایک غیر مسلم لڑکی کو بیاہ کر لے آتا ہے، یا مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بندھ جاتی ہے کہ اس سے مسلم معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ گناہ کی زندگی ہے۔ شریعت کی نگاہ میں یہ نکاح ہے ہی نہیں، اور اس سے معاشرے کا امن و امان بھی درہم برہم ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ہندو لڑکا یا لڑکی واقعی صدق دل سے اسلام قبول کر لے تو یقیناً شرعی طریقے پر مسلمان لڑکے اور لڑکی کو اس سے نکاح کرنا چاہیے اور اسے اپنے خاندان کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ یہ شریعت کا حکم بھی ہے اور ہمارے ملک کا قانون بھی واضح طور پر اس کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے، کمی اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے، دین اسلام کی خدمت اور خصوصاً انسانیت کی خدمت کے لیے ہم سب کو تا حیات قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔